या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना ताजदार अम्बिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक आया नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह के हुज़ूर सच्चे दिल से तौबा करो। आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें। तौबा एक मुस्तकिल इबादत है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, पसंद करता है। तौबा दोस्त दर्जा बदर्जा सबको फ़ायदा देती है। अमूमन हमारे यहाँ ये मशहूर है, हम समझते हैं तौबा सिर्फ़ गुनाहगारों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक इबादत है। तौबा गुनाहगारों को भी फ़ायदा देती है, नेकोकारों को भी फ़ायदा देती है। ये तौबा औलिया सालिहीन के लिए भी है, ये तौबा अंबिया व मुरसलीन के लिए भी है। अगर गुनाहगार तौबा करे तो अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाता है, और अगर औलिया व सालिहीन तौबा करें तो अल्लाह ताला दराजात बुलंद फरमाता है। और अगर तौबा अंबिया व मुरसलीन करें तो अल्लाह उम्मत के गुनाहगारों की मग़फ़रत फरमाता है। तौबा सब को फ़ायदा देती। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा तौबा किया करते थे। एक रवायत में है 70 मरतबा से ज़ायद आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। ये कलेमाते इस्तिग़फ़ार इनकी इतनी बरक़ात हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक सफ़र में था तो सरे राह मुझे एक अजनबी गाँव में रात पड़ गई। तो फरमाते वहाँ कोई मुझे जानने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं रात अल्लाह के घर मस्जिद में गुजार लेता हूँ। तो फरमाते मैं मस्जिद में आया तो लोगों ने मुझे मस्जिद से निकाल दिया। आप जानते हैं ना कि जिसकी घर में ना चले उसकी मस्जिद में ज़रूर चलती है। और ये आपको मस्जिद के मौलवी साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक तो मौलवी साहब बता सकते हैं, और फिर कोई अजनबी मौलवी आके रहे तो उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कितना कादावर शख्स, और लोगों ने मस्जिद से निकाल दिया। आप फरमाती है सर्दियों की रातें थी तो मैं बाहर आया तो बाहर एक नान भाई की दुकान थी। तो फरमाते मैं वहाँ आकर के बैठ गया कि थोड़ी सी तमाज़त ले लूँ। तो फरमाते मैंने उसका एक अमल देखा जो मुझे बड़ा महबूब लगा। वो पेड़ा बनाता है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, और रोटी बना के तंदूर में लगाता है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, तंदूर से रोटी बाहर निकालता है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है। आप फरमाते मुझे उसका वजीफ़ा बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उससे कहा, मोहतरम ये जो आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? उसने कहा, मैंने आज तक जो भी अल्लाह से मांगा है ना, अल्लाह से जो भी दुआ की है, अल्लाह ताला ने इस वजीफ़े की बरकत से मेरी दुआ कबूल की है। लेकिन एक दुआ रह गई है जो अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई। कहा तुम मुसाफिर हो और मुसाफिर की अल्लाह दुआ कबूल करता है,
تو گزرتے ہوئے مجھے وہ دعا دے دو جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ کون سی دعا ہے بھائی جو تیری ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا دعا کرو، اور میں نے دعا کی ہے اللہ سے، اور یہ دعا میری کثرت سے ہوتی ہے کہ یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملا دے۔ ہاں جی، تو کہا یہ ایک دعا رہ گئی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل مسکرائے تو فرمایا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں۔ تو اس وظیفے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے نبی کثرت سے استغفار پڑھتے، توبہ کیا کرتے، یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، تو اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور امت کو تعلیم بھی دی گئی کہ اس کو کثرت سے ادا کیا کرو۔ اور توبہ کے حوالے سے عرض کروں گا، انبیاء کرام یہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی کا ہونا ممکن ہی نہیں، تو جو غلطی جن سے ممکن نہیں وہ بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، تو بھائی جان ہماری تو فطرت میں بھول جانا ہے۔ شیطان نفس ہماری راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ہم تو قدم قدم پہ بھٹک بھی جاتے ہیں، تو ہمیں تو کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہیے، اللہ سے معذرت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، آپ کی عمر 5-6 سال ہے، اور 5-6 سال عمر میں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کے دامن میں جا کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے، اور والد گرامی اپنے بیٹے کے سامنے جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے جہنم کی ایک وادی جس کا نام غضبان ہے اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا، چیخے مار کے رونے لگے، اور حواریوں نے پکڑنا چاہا لیکن چھڑا کر کے آپ جنگلوں میں چلے گئے، اور والدین اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہے، بسیار کوشش کے باوجود جب بیٹا نہ ملا تو جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس کیفیت کا کوئی بچہ تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نام سے تو نہیں آشنا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں وہ سامنے پہاڑ ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بچہ ہے جو آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کے کھڑا ہے اور اتنے درد سے روتا ہے۔ اس نے کہا وہ میری بکریاں دیکھو، آج 3-4 دن ہو گئے انہوں نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں، جب وہ درد سے روتا ہے تو یہ میری بکریاں بھی روتی ہیں۔ تو آپ کی والدہ والد سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا یحییٰ ہے۔ تو دونوں ماں باپ جو ہے میاں بیوی اپنے بیٹے کو لینے جاتے ہیں، قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھتے شاید کہ اسرائیل آ گیا۔ اللہ اکبر، آواز دے کے کہتے اسرائیل ذرا ٹھہر جا، میرے اوپر میرے ماں باپ کے کچھ حق ہیں، مجھے ان تک پہنچ لینے دے اور پھر میری روح کو قبض کر لینا۔ اور پھر بوڑھے ماں باپ نے آگے بڑھ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا 3-4 دن سے تیری جدائی میں گزار دیے، چلو بیٹا گھر چلو۔ یحییٰ علیہ السلام کو گھر لے آئے، کھانا پیش کیا، بستر دیا، اور کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ آپ آرام کر رہو۔ سنیے گا یار، یحییٰ علیہ السلام جو ہی محو استراحت ہوتے ہیں تو ہاتف سے پھر آواز آتی ہے، اے یحییٰ کیا غضبان کو بھول گئے ہو؟ جناب آپ نے بستر کو لات ماری اور پھر جنگلوں میں چلے گئے۔ یار چھوٹی عمر، 5-6 سال عمر، سر پہ نبوت کا تاج، اللہ کا نبی ہے، والد بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور آخرت کے معاملے میں جن سے غلطی کا ہونا ممکن ہی نہیں، اور وہ اس قدر آخرت کے معاملے میں فکر مند پائے گئے۔ تو بھائی جان ہم تو بحیثیت امتی اور ہمارے دامن گناہوں سے لتھڑے ہوئے، ہمیں تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا، ہمیں تو خوف خدا اپنے سینوں میں زیادہ موجزن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم بالکل بے نیاز سے پائے گئے ہیں۔ یار ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے، اور میں یہ ان لوگوں کی کہانی سنا رہا ہوں جن کی زندگی بڑی خوبصورت تھی۔ نبی معصوم ہوتے ہیں اور ولی محفوظ ہوتے ہیں، جو محفوظ لوگ تھے میں ان لوگوں کی باتیں سنانے لگا ہوں۔ یار ایک شخص طواف کعبہ کرنے لگا، یعنی وہ احرام باندھ کے آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، اللہ کے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے ابھی لبیک اللہم لبیک پورا نہیں کہا، صرف لبیک کہا تو وہیں گر گیا۔ لوگوں نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو ایک جو نا وہ اس کو گھر لے آئے، اور 3 دن وہ نوجوان بے ہوش رہا۔ جب 3 دن بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس جوان سے پوچھا کہ حضرت
یہ طبیعت میں یہ اضطراب کیسے آیا کہ آپ کے ہوش اڑ گئے، آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے لبیک کہا تو مجھے اپنی نافرمانیاں یاد آ گئی، مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، اور مجھے خوف آیا کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام نہ آ جائے کہ تیرا آنا ہم نے قبول نہیں کیا۔ آپ جانتے ہو وہ کون جوان تھا؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا نام علی ہے لیکن لقب امام زین العابدین پڑا، عابدین کی زینت۔ یار اس قدر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص اللہ کے گھر میں کس حالت میں پایا گیا؟ ملتزم سے ایک نوجوان لپٹا ہے، اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے اور رو رو کے اپنے مالک سے کہتا ہے مالک تیرا نافرمانا، تیرا مجرم، تیرا گناہ گار بندہ تیری دہلیز پہ حاضر ہے۔ کہا ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں یا اللہ جتنے میرے گناہ ہیں، میں تیری دہلیز پہ حاضر ہوں، اور اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معذرت چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس درد سے رویا، اس تڑپ سے رویا کہ جو طواف کرنے والے تھے وہ طواف بھول گئے، دعائیں مانگنے والے دعائیں بھول گئے، اور رک کر کے کہتے ہیں او جوان ہمارے کلیجے پھٹیں گے تیری ان باتوں سے۔ اور انہوں نے رک کر کے کہا مالک ہم سب تیرے حضور اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، اگر ہمارا طواف ہماری دعائیں قبول ہیں تو یا اللہ ہم تیرے حضور ان دعاؤں اور طواف کا صدقہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس گناہ گار کو معاف کر دے۔ جب یہ وہ درد سے دعا مانگنے لگے تو وہ نوجوان جس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور وہ اور درد سے روتا ہے، چیخیں فضا میں جو نہ بلند ہوتی ہیں، اور وہ غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے، ہوش آتا ہے تو پھر تڑپ جاتا ہے۔ جب دعا کا سلسلہ ختم ہوا تو کسی نے کہا جوان ذرا اپنے چہرے سے کپڑا تو اٹھا، ہم دیکھیں تو ہے کون؟ اور بھائی جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو جس شخص کا میں نے ابھی نام لیا یہ وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یار جو محفوظ تھے، جنہوں نے زندگی عمل والی گزاری، تو وہ بھی ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کو جو ہے وہ پسند کرتے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ یار حضرت ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ ان لوگوں کی دینی خدمات بڑی ہیں لیکن ان کی کیفیات دیکھیے گا، ان کے آخرت کے معاملے میں زندگی دیکھیے گا کتنی محتاط ہے۔ سعدی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی تھی؟ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، جرم یاد آئے تو رونے لگا؟ اور بھائی جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ اور یہ وہی جوان ہے جس نے 40 سال لوگوں کو دین پڑھایا اور 40 سال کے نتائج بھی دیے، 1,20,000 علماء تیار کر کے اس امت کو دیے، جس کی دینی خدمات اس قدر زیادہ ہے، جس کی مجلس واعظ میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا، واصل باللہ ہوتے، جنازے اٹھتے، اس قدر خوف الہی پیدا ہوتا، لیکن کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، کس قدر اللہ سے توبہ کرنے والے تھے۔ یہاں میں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا۔ ہم نے امام زین العابدین کو پڑھا، عبداللہ ابن مبارک کو پڑھا، شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری شخصیات ہیں جو اللہ کے گھر میں گئے تو ان کی کیفیات کیا تھی؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا یہ معقول لوگ تھے، ان کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، لیکن خدا سے کس قدر ڈرنے والے تھے؟ یہ تو ہے مکہ المکرمہ، ہم نے مدینہ میں بھی اسلاف کو پڑھا ہے، اور انتہائی معذرت سے کہوں گا یہ لوگ تو یہاں تڑپتے پائے گئے۔ حج عمرہ کے لیے ہم لوگ بھی جاتے ہیں، یہ سعادت آپ کو بھی نصیب ہوئی ہوگی، مجھے بھی ہوئی ہے۔ جب ہم حج عمرہ کے لیے گئے تو کیا ہماری حالت امام زین العابدین جیسی ہوئی، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوئی؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا ہماری حالت ان لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے تھے نا، کہ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے انہیں دودکار دیے جائیں،
کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. تو کیا ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھرا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا ملتزم سے لپٹ کے ماضی کی تلخیاں یاد آئی اور ان تلخیوں پہ تڑپ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معذرت چاہی؟ انتہائی معذرت سے دوست، ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہماری حالت ایسی نہیں تھی. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہماری حالت کیا تھی؟ ہم نے جو ہی بیت اللہ پہ نظر پڑی، اللہ کے گھر پہ نظر پڑی، جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی، اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا، گزرتے لوگوں کو باقاعدہ لوگ رک کر کے ترلا کرتے کہ یار میری ذرا تصویر نہیں بناتے. بیت اللہ کی طرف منہ ہے، دعا والی حایت ہے، دعا مانگ نہیں رہے، مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور ان سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر نہیں بنا دیتے. کہاں کھڑے ہو یار جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ لیکن انتہائی معذرت سے بعض کا ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ترغیب کے لیے ہے. میں کہتا ہوں بھائی 6 فٹ کا قد ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ دین تصویروں سے پھیلا ہے. ہمارا کہنا ہے یار کچھ نیکیاں گمنام کرو اور جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پتا چلے. ایک زمانہ تھا جب نیکی کا تصور یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر اخبار میں ڈال، اور آج کل یہ فیس بک کا زمانہ ہے تو آج کل نیکی کرو اور فیس بک میں ڈال. اتنی دیر تک تو ہمیں چین ہی نہیں آتا جتنی دیر تک ہم سارے زمانے کو اپنی نیکی کا اشتہار نہیں لگا دیتے. جتنی دیر تک سارے شہر کو رتا دھوتلا کو پتہ نہیں لگے اتنی دیر تک ہم سمجھتے نہیں کہ نیکی پوری نہیں ہوئی. بھائی جان نیکی کوئی بھی کرو یار، ضروری نہیں کہ حج عمرہ، کوئی بھی نیکی کرو، کچھ نیکیاں گمنام رکھا کرو جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں تصور ہی یہی ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی بھی دے اور اس کا شور بھی سنائی دے. اور آپ دیکھ لو اتنی دیر تک چین، ہم تو آٹے کا ایک تھیلا دے نا تو پورے شہر کو سناتے ہیں. ہم تو کسی مجبور آدمی کو 500 روپے دے تو وہ بھی پورے گاؤں کو سناتے کہ یہ اللہ کے فضل سے میں نے کام کیا ہے. تو کچھ نیکیاں ہمارا کہنا گمنام کرو یار. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے. آپ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ لوگوں کے نام تھے، بیوہ کے تھے، یتاما کے تھے، مساکین کے تھے، اور آگے جو خدمت گزار تھے ان کے نام تھے. حضرت عمر فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا، ساتھ میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ چلو اس کی خدمت میں کیا کروں گا. آپ فرماتے میں صبح کے وقت اس کے گھر گیا، میں نے دستک دی کہ بہن میں حاضر. تو اس خاتون نے معذرت کر لی کہ اللہ آپ کو جزا دے. ایک صاحب آتے ہیں اور وہ میرے گھر کے کام کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے. حضرت عمر فرماتے دوسرے دن میں ذرا جلدی چلا گیا کہ چلو میں تھوڑا سا جلدی جا کر کے اس کی خدمت کروں گا. فرماتے دوسرے دن گیا تو میں نے کہا میں حاضر. اس نے کہا میں نے کل بھی شکریہ ادا کیا تھا، آنے والا بڑا ذمہ دار ہے، وہ میرے سارے گھر کے کام کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میں نے پوچھا وہ ہے کون؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی اسے. وہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، مشکیزیں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں، وہ ہے کون؟ آپ فرماتے میں تھوڑا سا جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا کہ جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. تو فرماتے ایک صاحب آئے، اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور وہ دبے قدم آگے بڑھے تو میں نے دور سے آواز دے کے کہا کون ہو جوان آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین. آگے بڑھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے. کہا حضرت جوتے کیوں نہیں پہنے؟ ہے نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے ارادہ تن نہیں پہنے. کہا کیوں حضرت؟ فرمایا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں، ہم تو اشتہار لگاتے ہیں، ہم تو پورے گاؤں میں تماشا بناتے ہیں. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی ہوتی ہے وہ جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، پورے شہر کو سنائی بھی دے. تو ہمارا کہنا ہے کچھ نیکیاں گمنام ہو یار. آپ حج کرنے کے لیے گئے ہو، اللہ کے لیے کرنے گئے ہو. اگر اللہ کے لیے کرنے گئے ہو تو اس کو فیس بک پہ ڈالنے کی کیا ضرورت؟ اگر آپ سمجھتے ہو اس سے لوگوں کو ترغیب پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، ہم کہتے 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ سود کا دندہ تو اسی طرح چل رہا ہے، گاہک کو اسی طرح ہم لگا رہے ہیں، گالی کا بازار اسی طرح گرم ہے. ہم حرم سے صرف کھجوریں اور پانی لے کے آئے، وہاں سے جو تحریک، جو روشنی ملی تھی وہ کیوں نہ لائے؟ کیونکہ ہم وہاں سے شاید کہ یہ لینے ہی نہیں گئے تھے،
ہم تو تصویریں بناتے رہے, ہم تو ہوٹلوں سے صرف کھانے کھاتے رہے, ہم نے سمجھا شاید کہ دین اس طرح پھیلے گا. بھائی جان معذرت سے کہوں گا یہ ترغیب کوئی نہیں ہوتی, یہ نفس کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ. یہ تو مکہ المکرمہ میں, ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے. یہاں ہماری حالت کیا ہوگی؟ ابھی ہم آخر پہ درود و سلام پڑھیں گے, ہماری آنکھیں بند بھی ہوں گی, نم بھی ہوں گے, ہم خود کو کھینچ کے حضور کی خدمت میں لے جاتے ہیں. یار یہاں کیفیت ہماری یہ ہے. اور اگر کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے, یار قسمت یاوری کرے اور ہم یہاں سے اٹھائے جائیں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں, وہاں تو روانہ سلام کہے نا, وہاں تو کیفیات کا جہاں ہو. یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں. میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے, سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دوراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آون مراداں پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جسم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقائے آکھن آ کے, راواں دی سختی جل کے, آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. یہاں کیفیات ہے نا کہ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. یار یہاں جذبات ہے. اگر حضور کا در نصیب ہو جائے, وہاں تو رواں رواں سلام کہے. ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے, ہم نے ان سے وہ کہانی سنا دے کہ یہاں مدینہ میں ایک بزرگ ہیں اور بڑے پرانے یہاں رہ رہے ہیں, اور انہوں نے ڈیرہ ہی یہاں جما لیا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کے در پہ گئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے. قبلہ حضرت فرماتے ہیں میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں مجھے ایک بزرگ ملے, تو کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا, اور جب میں وہاں سے رخصت چاہنے لگا تو میں نے انہیں دعا دی کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے میرا دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا, شہر حبیب میں در حبیب پر میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا. آپ فرماتے میں نے ان سے پوچھ لیا بابا جی میری کسی بات نے دل دکھایا؟ کہا مولوی صاحب مجھے مدت ہو گئی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مجھے مدت ہو گئی یہاں موت مانگتے. کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے, تو وہ دوست بتاتے ہیں یہاں ایک بزرگ ہیں پرانے رہ رہے ہیں. ہم نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا ہے؟ اور سنیے گا بھائی, دل کو چھو لینے والی بات کی. تو کہا کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہو گیا ہے؟ تو آپ فرماتے مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہوئے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. سلام تو بھیگی آنکھوں سے کہنا تھا یار, لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم نے مدینہ میں لوگوں کو دیکھا بابو سلام سے داخل ہوئے, ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل. پہلی بات تو یہ ہے اس 5 ریال کے جوتے کی اوقات کیا ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہو اور یہاں جوتا اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہوتی ہے اور اونچی اونچی آوازیں ہیں حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. کیا یہ سلام کی آداب ہے؟ آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. اور بھائی وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے ہیں اور 40 سال درس حدیث دیا. یار ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا, ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا. اور امام مالک نے زندگی میں صرف ایک حج کیا, دوبارہ حج نہیں کیا. فرض حج ادا ہو گیا, ان کی آرزو تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینے میں آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو آہستہ قدم اٹھاتے اور جب وہاں سے واپس آتے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے امام مالک سے کہا حضرت آپ جاتے ہو آہستہ, پلٹتے ہو دوڑ, کس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو مدینے کی حدود میں آئے.
دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے۔ 40 سال روزے رسول پہ رہنے والا شخص، 40 سال درس حدیث دینے والا، ایک مرتبہ بھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا ہو اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے امام مالک سے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہو دیوانوں یہ گلیاں بازار وہ ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں۔ آپ فرماتے احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ اور یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا جب مدینے میں جاؤ نا تو پوری آنکھیں نہ کھولو، یہ اس شہر کا ادب ہے۔ اور ہم نے وہاں کیا کیا؟ روٹیاں کھاتے رہے، کھانی چاہیے بھائی، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ہم وہاں لینے کیا گئے تھے؟ تصویریں کھینچتے رہے، وہاں جا کر کے اونچا اونچا بولتے رہے۔ ہم نے تو اسلاف کو دیکھا، پڑھا اسلاف کو کہ وہ اللہ کے گھر میں گئے تو تڑپتے ہوئے پائے گئے، وہ روزے رسول پہ دیکھے گئے تو ادب کے سانچے میں ڈل کے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے رہے۔ تو بھائی جان ہمیں تعلیم ہے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ وہ محفوظ جو لوگ تھے، جنہوں نے جو گناہ سے محفوظ تھے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں زندگی بسر کی، صوم و صلات کے جو پابند تھے، بھائی جان ان کی حالت کیا ہے؟ امام زین العابدین تڑپ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تڑپ رہے ہیں، عبداللہ ابن مبارک تڑپ رہے ہیں۔ تو بھائی جان ہمیں تعلیم دی گئی کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ فطرت میں ہے، بھول جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے جو 2 آنسو اللہ کی چوکھٹ پہ لے آئے نا، صرف ہاتھ جوڑ کے اتنا کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کی رحمت بڑھ کے استقبال کرے گی، اور اللہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دے گا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ بھائی جان جو گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجئے، آقا پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ اس سے گناہ بڑا ہوا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اور بھائی آج ساوی نے کھلے راوی نے، اور بھائی جو آج سچے دل سے معذرت کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آج معذرت نہ کی، زندگی بے مہار گزاری، من مانی کی، تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ وقت پہ کافی ہے، ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا، می تو پھر کس کام کا۔ لیکن جوان اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے، اس دن صرف زندگی ہی زندگی ہوگی، لیکن اس دن کے پچھتاوے سے بندے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سے تقاضا کیا گیا کہ ایمان والو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کے حوالے میں 22 اقوال ملتے ہیں علماء کرام کے، اور اس میں ایک میں عرض کروں گا، حضرت میرے خانہ ذہن سے ان کا نام الجھ گیا، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ اے جان عالم سچی توبہ کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت اور آئندہ عزم کرے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اور فرمایا گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہو جائے جس طرح کھیری سے دودھ نکلے اور واپس پلٹنا مشکل ہو جائے۔ فرمایا اس طرح گناہوں سے پلٹ آنا، گناہ چھوڑ کر کے دوبارہ اس کی طرف آنا اتنا مشکل ہو جائے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے سچی توبہ یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں گناہ سے محبت کرتا تھا،
تو فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ اب ان سے اس قدر ہی نفرت کرے، اور فرمایا گناہ یاد آئے تو اللہ سے استغفار چاہے، یہ سچی توبہ ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا کہ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے استغفار چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ سچی توبہ کی نشانی کون سی ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی۔ آپ فرماتے سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ فطرت میں نے عرض کیا بھول جانا ہے، گناہ ہو جائے تو اس پہ ڈٹے نہ، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے، اور جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہوتا ہے، اور جب گناہ سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ شرمندہ ہو جائے کہ میں نے جو کیا ہے اچھا نہیں کیا، اور اگر بندہ گناہ کر کے اترائے، جس طرح آج کا نوجوان اتراتا ہے اپنے گناہ پہ، کہ دوستوں سے فخر سے کہتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے، شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا، شرابی کو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں تو اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ شراب کو تو ام الخبائث کہا گیا، اور یہ فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا۔ اور شراب کے نقصانات سنیے گا، میرے رسول خود بیان فرماتے کہ پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک جوان جس کو عورت نے ورغلا کر کے ساتھ لے گئی، کہا تجھ سے کوئی گواہی دلانی ہے، 7 دروازوں میں مکفل کیا، اور اس کے سامنے ایک شراب کا پیالہ تھا اور ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، تیسرا اس نے کہا کہ میری نفس کی تسکین کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو، میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، خود بھی بچ، مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ اس نے کہا عورت ذات ہوں، ابھی شور مچاؤں گی، شرافت کا جنازہ نکال دوں گی۔ اس نے کہا جان نہیں چھوٹے گی، 3 باتیں ہیں، تینوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا، یا تو بدکاری کر، میرے ساتھ منہ کالا کر، یا اس جوان کو قتل کر، یا پھر یہ شراب کا پیالہ یہ تجھے پینا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ اب جان تو چھوٹے گی نہیں، تینوں گناہوں میں سے ہلکا گناہ کون سا ہے؟ قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنا، بدکاری کرنا، کتنا بڑا گناہ، رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے سوچا کہ چلو میں شراب پی لیتا ہوں، یہ ہلکا گناہ ہے۔ شراب کا 1 جام پیا تو اب وہ جو رشتوں کی قدریں بتا رہا تھا، اس نے ایک اور پیالہ پیا، 2 سے 3 پیے، اب ہاتھ بڑھانے لگا، نفس کی تسکین کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس عورت نے کہا اتنی دیر تک قریب نہیں آنے دوں گی جتنی دیر تک اس کو قتل نہیں کرو گے۔ اس نے اس کو قتل بھی کیا، اس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کیا، شراب بھی پی، اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ اور آج کا جوان فخر سے کہتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا اور ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ شرمندہ ہو جائے کہ یا اللہ میں نے غلط کیا یار، اتنی بھی شرمندگی تو ہونی چاہیے نا یار، میں نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ بھائی جان گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ پہ اترانا نہیں چاہیے، گناہ پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جان ہاتھ جوڑنے ہوں گے، یا اللہ نہیں کراں گا، یہ ہے سچی توبہ۔ اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ آئندہ عزم کرے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور تیسری فرمایا سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، اپنے یتیم بھتیجے کا، اپنے کسی غریب بھائی کا، اپنے کسی دوست کا، کسی محلے دار کا، اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے واپس لٹائے، یہ سچی توبہ ہے۔ روایت کے لفظ ہیں اگر کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا نا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جہنم کے پیندے میں فلاں جگہ اس کی امانت پڑی ہے، وہ لے کے آؤ۔ وہ جائے گا، اٹھائے گا اور لے کے اوپر آئے گا اور خوش ہو جائے گا کہ اب جان چھوٹ جائے گی۔ اور جہنم بھائی جان یہ کوئی آپ کی حفص آباد کی نہر ہے؟ جہنم کوئی دریائے راوی ہے، چناب کا کنارہ ہے؟ دھماکے کی آواز آئی، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے حضور کے ہمراہ، فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے لگیں گے، 140 سال لگیں گے اس امانت کو اٹھانے میں۔ یہ دنیا کی آگ بے وفا ہے دوست، یہ تو جلا کے جان چھوڑتی ہے، لیکن وہ لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ روایت کے لفظ ہے اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو فرمایا چین کی نیند سو جائے۔
چین کی نیند سو جائے. جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, حسن سچ کے سامنے کھڑا ہے, خود دعوت گناہ دے رہا ہے, ہاتھ کھینچ لیا, اس کو مخاطب ہو کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا, اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا. ایک بڑھی اپنے بچوں کی شکایت اللہ والے کے پاس لے آئی, نلائق صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے, آپ کوئی تعویذ کوئی دم کر دو. آپ فرماتے بہن اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں آگ لگ جائے کیا کرو گی. کہا ممتا تڑپے گی, کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. سچی توبہ یہ ہے اگر کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہے تو بھائی اسے واپس کرنا ہوگا, اور اگر نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جاؤ اس کی امانت اٹھا کے لے آؤ. وہ اٹھا کے جب کنارے پہ پہنچے گا خوش ہو جائے گا, جان چھوٹ گئی. لیکن نہیں ایسا ہوگا بھائی, وہ امانت پھر ہاتھ سے گرے گی, جہاں سے اٹھا کے لایا تھا وہیں جا گرے گی, اور یہ عذاب اس کو ایک بار نہیں بار بار دیا جائے گا. سچی توبہ کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا کیا ہے تو اسے معذرت کر لو. بھائی سے جھگڑا کیا ہے, دوست سے جھگڑا کیا ہے, والد سے جھگڑا کیا ہے تو اسے ہم تو کہتے ہیں اسی ویر ہی نہیں جان دیں دے, ہم کہتے ہیں نا ہم تھک کے نہیں چٹ دے. آج ہم فخر سے نہیں کہتے کہ 20 سال ہو گئے بھائی کو منہ نہیں لگایا, اور کئی ایسے لوگ ہیں بھائی, اور پھر ناراضگیاں ہم لوگوں نے سنبھال کے بھی رکھی ہیں. یقین جانو وہ ناراضگیاں, آپ بھی دیہات کے ہو میں بھی دیہات کا ہوں, وہ ناراضگیاں اس لیے سنبھال کے رکھی کل کو بیٹی کا نکاح کرنا ہے, تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے یار, لیکن بدلے بھائی نے لیے. کہا اس کو میری ضرورت ہوگی, نئی رشتہ داری ہے, تو ظاہر ہے لوگ سوال تو کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی کیوں نہیں آیا, چھوٹا بڑا بھائی کیوں نہیں آیا. تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی, ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کیسے بنا کے رکھے گا. تو وہ بھی صرف ناک بچانے کے لیے 20 سال بعد بھائی سے معذرت کرنے گیا ہے, اور وہ 20 سال سے انتظار میں ہے, آئے گا تو ٹھڈے مار کے نکالوں گا. ہاں وہ ٹھڈے مارتا بھی ہے, برادری آتی ہے, رشتہ دار آتے ہیں, ترلا کرتے ہیں, نہ وہ اللہ کے رضا کے لیے آیا اور نہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگی. ہم نے ناراضگیاں سنبھال کے رکھی. اور انتہائی معذرت سے کہوں گا بھائی, ہم تو مرتے وقت بھی اپنے بچوں کو نفرت کا درس دے کے جاتے ہیں. سانسیں ٹوٹ رہی ہیں نا, تو تقاضا تھا اس وقت بچوں کو کہتے کہ جلدی سے میرے بھائی کو بلا لا, جلدی سے تائے کو بلا لا. ٹھیک ہے ماضی میں زندگی میں بڑی غلطیاں ہوئیں, اب میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, تو میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائی سے, یا بھائی میرے پاس آ جائے تو ہم ایک دوسرے سے سلو کر لیں. یقین جانو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بستر علالت پہ ہیں, زندگی موت سے لڑ رہے ہیں, بچوں کو بلا کر کے کہا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا, اگر تم نے زندگی میں کبھی تائے سے کلام کیا, چچا سے کلام کیا, میرے جنازے میں آئے تو اس کو دھکے دے کے نکالنا. ہم آنے والی نسلوں میں نفرتوں کا بیج بو کے گئے, خود بھی نفرت کرتے رہے اور آگے بچوں کو بھی نفرت کا درس دیتے رہے. ہم نے تو ناراضگیاں سنبھال کے رکھی, ہم نے تو آنے والی نسلوں میں نفرت منتقل کر دی. اور میں نے ایسے نالائق بیٹے بھی دیکھے ہیں, انتہائی معذرت سے ایسے نالائق بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو کہا کہ ابا جی تسی مر گئے تو میں نہیں آواں گا, میں مر گیا تو تسی میرے جنازے تے نہ آیا جے. بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, محلے دار رشتہ دار کہہ رہے ہیں جا پتر اپنے پیو نو غسل دے لے, اور جا پتر اپنے باپ نو او دی چارپائی نو کندھا دے لے, او دی قبر تے پھول ہی پایا, 2 آنسو ہی بہایا, لیکن صفا کتنا سینے میں دل نہیں پتھر ہے. اور وہ کہتا ہے باپ سے وعدہ کیا تھا میں مرا تو آپ نہ آئیے گا, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. وہ کہتا ہے میں زندگی میں نہیں ملا, آپ کیوں جاؤں. توبہ قبول نہیں ہوگی بھائی اگر آپ نے اپنے رشتوں کے ساتھ سلو نہ کی, بھائی نے بھائی کو معاف نہ کیا, بیٹے نے باپ سے معافی نہ مانگی, دوست سے سلو نہ کرے گا تو اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرے گا, اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. سچی توبہ مولا کائنات یہ ہے کہ اگر جھگڑا کیا ہے تو اپنے بھائی سے, دوست سے, بیٹے سے, بھائی سے معذرت کرو. تو یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے, بڑی خوبصورت بات سنانے لگا ہوں. بھائی سے ناراض ہوئے اور صلح کے لیے بھائی سے ملنے گئے, راستے میں ہی ہو کے واپس آ گئے اور آ کے اپنے بھائی کو خط لکھا, بھائی جان میں آپ کی طرف آ رہا تھا صلح کے لیے, اور مجھے راستے میں نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. کہا بھائی جان میری آرزو ہے کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور جنت میں آپ پہلے آئیں اور میرے ساتھ صلح فرما لیں اور جنت میں بھی پہلے چلے جائیں. تو کیا یار ہمارے یہ جذبات ہیں؟ تو سچی توبہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے بھائی کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے واپس لٹا دے. اور ایک فرمایا سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح نفس کو گناہوں سے فربا کیا ہے, فرمایا اس کو اطاعت الہی میں لگا دو, محنت و مشقت میں ڈال دو. تو یہ سچے لوگوں کی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میری سعادت مندی مجھے اچھا لگا احسان بھائی نے
مجھے حکم دیا اور میں یہاں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا آغاز اس بستی سے، اور اس بستی کے ساتھ کچھ اور بستیاں ہیں جہاں سے میں باقاعدہ درس قرآن موٹر سائیکل پہ دینے آیا کرتا تھا، اور سعید بھائی ہیں، احسان بھائی ہیں، اور سر کا نام امجد صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے محبوب چہرے میرے سامنے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے بہت ساری محبتوں سے نوازا۔ آج بڑی مدت بعد دوبارہ پھر اس بستی میں حاضری کا شرف ملا، یہ میرے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ